अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिवाइवल ऑफ द हार्ट, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं फ़िक़्हुल क़ुलूब, दिलों की इस्लाह कैसे हो सकती है, अपने दिल को कैसे समझना है और दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और अज़मत को कैसे बढ़ाना है। आज हम बात करेंगे जो अल्लाह की कुदरत है उसकी क्या हिकमतें हैं। हम पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के साथ मज़ीद कैसे रिलेटेबल बनाएं। और यही बात याद रखनी है कि फ़िक़्हुल क़ुलूब में इस वक्त हम पहले चैप्टर पे हैं, पहले बाब पर हैं। उसके भी जो सब सेक्शन है, आज इंशाल्लाह हम सेकंड सब सेक्शन कंप्लीट करेंगे। और अभी तक भी आप देखें कि कितनी बातें जो हैं आपके नज़र से गुजर चुकी हैं, क्योंकि आप देखें कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मरहला होता है। अगर इंसान अपने आप को ठीक करने की तरफ ना जाए, अपनी इस्लाह करने की तरफ ना जाए, तो मामलात जो होते हैं ना वो काफ़ी ख़राबी की तरफ पे चले जाते हैं। तो यहाँ से अब हमें ये पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, अपनी बहुत से मामलात में बहुत सी इस्लाह जो है अपनी वो करनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि फ़िक़्हुल क़ुलूब का जब आप पढ़ते हैं तो शेख मोहम्मद बिन इब्राहीम बिन अब्दुल्ला जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं या हसरतन अलल मुफर्रतीन कम आताहुमुल्लाह मिन आयतिन बय्यिना फलम यस्ताजीबू। हसरत की बात वो कर रहे हैं, और हसरत भी किस बात पे वो कह रहे हैं। हमें ये कोई एहसास होता है, यानी जो कोताही लोग कर रहे होते हैं, मुफर्रतीन जो हैं कोताही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनको वाज़े निशानियाँ नहीं नज़र आ रही अल्लाह ताला की आयातम बय्यिना? और मसला उनका क्या है, वो फिर भी अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। असल चैलेंज जो है वो ये चल रहा है, क्या क्या चीज़ नहीं मानते। कौन से लोग हैं जो कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ, कुदरत की निशानियाँ देखकर भी नहीं मानते। असल चीज़ क्या है, ऐसे लोग जो हैं क्या वो अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं सोचते, आखिरत के बारे में ये नहीं उनके दिल में और दिमाग में ख्याल आता कि आखिरत में हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे जो कुछ भी हम कर रहे हैं। फिर इसी तरह शेम फैक्टर उनका किस तरफ है, यानी उनको दीन की प्रैक्टिसेस में तो शर्म आती है लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करने पे कोई शर्म नहीं आती। यानी इतनी शानदार अल्लाह ताला की कायनात को देखकर भी उनको ये एहसास नहीं होता कि हम अपने रब के साथ कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहे। फिर ये कि कोई वो होश का काम नहीं करते, कहीं से भी अपने अंदर वो अवेयरनेस नहीं लेकर आते, सोचते ही नहीं हैं कि जी साइंसेस भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल कर रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है ना उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं, इतना ज़्यादा उलझाव अंदर होता है। कभी हमारी शहवात हैं, डिज़ायर्स हैं जो हमें खींच रही हैं, कभी ऐसी फजूल किस्म की एंटरटेनमेंट है, जैसे आजकल के दौर में आप देखें सोशल मीडिया के साथ ही हम लगे रहते हैं, फजूल तबसरे, फजूल रील्स, चीज़ें देखते जाएंगे लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। यानी हम उसके साथ साथ अपनी मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंपटीशन है हर तरह के, फ़लाँ से बेहतर गाड़ी, फ़लाँ से बेहतर घर, हराम चीज़ों के पीछे जो है हम लगे हुए होते हैं और इतने बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में लोग डूबे हुए हैं। लेकिन उनको ये नहीं ख्याल आ रहा कि जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ रखी हुई हैं वो किस लिए हमें दुनिया में दी हुई हैं, कि हमें कौन कौन से काम हैं जिन पे तवज्जो देनी है। मैं कभी कभी जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो फिर मुझे होता है कि यानी गुस्से से ज़्यादा मुझे होता है कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं ना, कि मखलूक के सामने वो एक फ़ख्र का इजहार करना चाहते हैं लेकिन जो फ़ायदा अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो उनको अपनी ज़िंदगी में हासिल हो वो उसकी तरफ बढ़ते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं। अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लें, ये जो डिज़ायर बेस्ड इंसान की ज़िंदगी होती है ना, तो ये इंसान को किस तरह तबाह करना शुरू कर देती है। डिज़ायर बेस्ड लाइफ जो होती है ना, ये बेसिकली सिंपल आपको शॉर्ट टर्म फोकस पे लेके जाती है। वक्ती खुशी है, वक्ती ख्वाहिशात हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, और इसका बड़ा डीप इम्पैक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ पे, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है कि ना हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है, ना मोटिवेशन ज़्यादा होती है,
اور ہم کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں کرتے، بس وقتی لذت کے لیے ہم بہت سارے فیصلے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس کے امپیکٹس کو مزید سمجھیں گے کہ کیا کور پرنسپلس ہیں ڈیزائر بیسڈ لائف کے لیے، کیا جو ہے لوگ جس کے پیچھے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ بیسیکلی کیا ہے؟ ایکٹیو اوور پیسو لیونگ، یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے ایک اچھی سٹوری کریٹ کریں، آج میں نے کیا کیا، اپنی زندگی کا چارج لیں، اپنے لیے کوئی راستہ متعین کریں، یہ دیکھیں کہ مجھے کن کاموں پہ چلنا چاہیے۔ جو ڈیزائر بیسڈ لائف پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈھیلے بیٹھے رہو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے چل کرو، ریلیکس کرو، اور کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے کی، کیا فائدہ ہوگا۔ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو تب ہمیں لگتا ہے کہ مطلب میرے پہ پیئر پریشر اتنا ہے کہ میں کیسے کام کروں، اور جب آپ ذرا مڈ 40s اور 50s سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اب تو میری ساری زندگی گزر گئی، اب کیا فائدہ کوئی کام کرنے کا۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم کتنی تباہی اپنی زندگی میں اور باقی لوگوں کی زندگی میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایگو ٹو سول ڈیزائرز پہ جاتے ہیں، جو ہماری ایگو ڈیزائرز ہوتی ہیں نا، وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ جب ہم دوسرے لوگوں کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں وہ چاہیے جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے، ہمیں اپنی ویلیڈیشن کے لیے چاہیے کہ میری واہ واہ ہونی چاہیے۔ اور جو سول ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ وہ ڈیزائرز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں خوشی دیتی ہیں، مقصد دیتی ہیں، اور سیلف ایکسپریشن آتا ہے، یعنی اندر اپنے جھانکے نا کہ میرا اندر کس چیز کو مانگ رہا ہے۔ پھر دا پاور آف وائی، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ جو ڈیزائر بیسڈ لائف ہوتی ہے وہ اس میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں وائی یو وانٹ وٹ یو وانٹ، لیکن اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ فیوچر میں مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور ہم بیسیکلی ابھی کا جو مزری ہے نا ہماری زندگی میں، ابھی جو چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے، ہم کہتے ہیں بس کسی طرح اس میں سے میں نکل آؤں، کسی طرح اس پریشانی سے میں نکل آؤں، آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا دور کا سوچنے کی۔ اوتھینٹسٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو شوڈ، کیا ہوگا، ایسے ہونا چاہیے، یہ اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے، اس سے ہم اپنے آپ کو نکالتے ہیں باہر، اور اس سے نکالنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اندر کے کمپس کو سٹرونگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو لونلینس سے بچاتے ہیں، بلکہ ہم ان راستوں پہ جانا شروع کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک کرتے ہیں۔ تو ڈیزائرز کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ہو جائیں جب آپ کو بہت زیادہ خواہشات آتی ہیں، سول ڈیزائرز پہ جائیں۔ ہر وقت آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک اندر تجسس کا مادہ رکھا ہوتا ہے جو آپ کو، جس کو ہم کہتے ہیں پاور آف وائی، اس کو استعمال کریں، اور اوتھینٹک ہوں، یعنی وہ کام کریں جو آپ کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، جس پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ 5 کور لانگنگز ہوتی ہیں ہماری زندگی میں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ خواہش رکھی ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کسی نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، تو ہم اس کی ہیلنگ کر سکیں، پاسٹ وونڈز کی ہیلنگ ہو۔ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں پہچانیں، ہماری تعریف کریں، ہم جتنا بھی کہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق پڑتا ہے۔ سیفٹی ہماری بہت بڑی خواہش ہے، لوگ ہمیں سیکیور فیل کروائیں اور ہم سے اچھی طرح معاملات کریں، یہ ہماری ایک ہولنس کی خواہش ہے۔ اسی طرح سے با مقصد زندگی ہو، اگر ہمیں مقصد نہیں سمجھ آتا یا ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی اچھی خاصی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا کیا مقصد رکھا ہوتا ہے؟ پہلے پڑھائی کرنی ہے، اچھی جاب لینی ہے، شادی کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بچوں کو سیٹل کرنا ہے، بس پھر اس کے بعد ریٹائر ہو کے کیا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو مسلمان ہے نا، اس کی یہ زندگی نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں ہمیشہ ایک جو بہت بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی رضا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے گروتھ مائنڈ سیٹ والا اور لرنر رہنا ہے آل مائی لائف۔ ہم کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے سب کچھ کر لیا، مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کبھی اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اسی طرح سے کنیکشن کی ایک لانگنگ ہوتی ہے ہمیں، جسے کہتے ہیں نیڈ ٹو بلڈ اے ولیج اینڈ برج لونلینس، یعنی ایک وہ تنہائی ہے جس میں آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، لیکن ایک وہ تنہائی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو کمرے میں آئسولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے بھی زیادہ نہیں مل رہے، اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کسی سے ملاقات کرنے کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا، ہماری کور لانگنگز میں سے، اسی لیے ہمارے جو ہے نا اس کے فطرت میں رکھا ہے کہ رشتوں کے ساتھ ملنا، ان کو نبھانا، پھر یہ کہ دعوت کا کام کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے تو آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے، اور آپ کو جا کے خود بھی سیکھنا پڑتا ہے، اپنی کمفرٹیبل انوائرمنٹ سے نکلنا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو انٹریکٹ کر کے سکھانا ہوتا ہے۔
اسی طرح ایک ہماری کور لانگنگ ہوتی ہے انفلوئنس کی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک ڈیزائر ہے کہ ہم کو ایک امپیکٹ کریٹ کریں, ایک لیگیسی چھوڑیں. صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے وہ ہماری ڈیزائر ہے. پلیئر کی ڈیزائر ہے ہماری. ہم خوش رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو دن بھی میرا گزرے وہ اچھا گزرے, میں ہنسوں مسکراؤں, گلٹ کے ساتھ نہ ہوں. یعنی جب بھی ہمیں کوئی انہیپی فیلنگ آتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. اب ینگسٹرز کا یہی مسئلہ ہے, جو لوگ ڈرگز لے رہے ہیں وہ بھی کیوں لے رہے ہیں؟ اب کچھ لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ فرینڈز لیتے تھے, کمپنی کی وجہ سے میں نے ویپنگ کی, میں نے ڈرگز لی. لیکن زیادہ تر کیا ہے کہ ہم دکھی ہوتے ہیں, ہمیں خوشی چاہیے, اور وہاں سے وقتی طور پہ اپنی خوشی, اپنے غموں کو بھولنے کے لیے, وقتی خوشی کے لیے. جو زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ ایکچوئل خوشیاں نہیں لے پاتے, لیکن وہ سارا دن اس پہ رہتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے کوئی خوشی مل جائے گی. تو ہم بہت سارے پھر غلط طریقوں سے خوشیاں ڈھونڈتے ہیں. جو حرام ریلیشن شپ میں جاتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں, ان کو خوشی چاہیے. ان کو کئی دفعہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہوتے, ہیلدی نہیں ہوتے, تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایسے کاموں میں جو ہے وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ڈیزائر بیس لائف جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ دل چاہتا ہے ہمارا بہت سارے کاموں کو, دل چاہتا ہے تو پھر کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. پھر اگر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں تو پھر ہماری مینٹل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. تو اس کی ہم نشو و نما کیسے کریں, اس کو ہیلدی طریقے سے کیسے کلٹیویٹ کریں, یہ یہاں پہ ہمیں سیکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی ٹرو ڈیزائرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی آپ نے کسی کو امپریس نہیں کرنا ہوتا, اپنے آپ سے کنیکٹ ہوں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور میرا کیا دل چاہتا ہے اور کیا چیز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. خواہشات آپ کو بہت طرح کی ہو سکتی ہیں, ہر انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان ڈیزائرز کا امپیکٹ کیا ہوگا میرے اوپر, پھر آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں. اب میرے جیسے بندے کا دل چاہتا ہے ہر وقت مزے کا کھانا کھاؤں, اب یہ کھا لوں, اب وہ کھا لوں, میٹھی چیز کھا لوں, لیکن پھر میں ساتھ ہی اپنے آپ سے پوچھتی ہوں اگر میں نے یہ کھایا, میں نے یہ کیا, اس کا امپیکٹ میری ہیلتھ پہ کیا ہوگا؟ تو جب مجھے نظر آتا ہے کہ اس کا امپیکٹ برا ہوگا تو پھر میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں. دوسرا یہ کہ یو اسٹارٹ اسمال. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ایک دم چھلانگ لگا کے سارے کام کر لیں, ایسے نہیں زندگی میں ہوتا. بیبی سٹیپس لینے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹاسک ڈیلی کرنے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک ڈیلی کرتے ہیں تو وہاں سے ہم اس لیول پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو کر پاتے ہیں. پھر یہ کہ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے. اچھا, باؤنڈری سیٹنگ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم ریجڈ طریقے سے کہیں دس از مائی لائف اینڈ پلیز ڈو ناٹ انٹرفیئر, بیک آف, یہ نہیں ہوتا طریقہ. باؤنڈری سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ہر رشتے کے بارے میں پتہ ہو کہ کہاں پہ مجھے کتنا انویسٹ کرنا ہے, کون سے کام کرنے ہیں, کس طریقے سے کرنے ہیں, اور لڑائی جھگڑا کریٹ کیے بغیر میں اپنے کاموں کو لے کے چلوں. اس کے علاوہ فلیکسیبلٹی ہمارے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے. یعنی وی کین بی اسپیسیفک اباؤٹ وٹ وی وانٹ, لیکن جب ہمیں لگے کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں, وہاں پہ زگ زیگ طریقے سے جو بھی پاتھ جا رہا ہے جو ہمیں ہمارے گول تک پہنچا رہا ہے, ہم اس پہ جا کر اپنے گول تک ضرور پہنچیں اور وہ کام کریں. لیکن اگر ہم اس طرح کی ہیلدی جو کانسیپٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیزائر ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہماری آبسیشنز یا کریونگز ہمیں تباہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک قسم کا مینٹل ٹاکسن ہوتا ہے جو ہمیں ہر وقت پرابلمز میں ڈالے رکھتا ہے. پھر یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں میمیٹک ڈیزائر. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری ہماری ڈیزائرز ہیں ان کو ہم کہاں سے لے رہے ہیں, لوگوں سے لے رہے ہیں. اور سوشل میڈیا اس وقت ہمارے لیے بہت بڑا کروشل ایک پوائنٹ ہے. ہم لوگوں کی زندگیاں دیکھ دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں ہم نے کیا کھانا ہے, لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں ہم نے کیسے کپڑے پہننے ہیں, لوگوں کی زندگیاں دیکھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے. آپ کئی دفعہ ایگری نہیں کرتے کہ مجھے ایسی پوسٹ کہیں ڈالنی چاہیے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ڈال رہا ہے, یہ بھی ڈال رہا ہے, یہ بھی ڈال رہا ہے, آپ بھی ویسی پوسٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں ایون جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں فیملی پکچرز نہ ڈالیں, اپنی پکچرز اس طرح کی نہ ڈالیں جو بعد میں کہیں کوئی مس یوز کر سکتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ڈال رہا ہے, یہ بھی ڈال رہا ہے, یہ بھی ڈال رہا ہے, ہم کہتے ہیں چلو پھر ہمیں بھی ڈالنی چاہیے, ہم کیوں پیچھے رہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے اپنی ڈیزائرز کو آن سوشل میڈیا اینڈ آف سوشل میڈیا بڑھاتے چلے جاتے ہیں. پھر یہ کہ یہ جو تھنکنگ پیٹرن ہے اف اونلی, یہ ڈیزائر بیسڈ ہیلدی پیٹرن نہیں ہوتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں خوشیوں کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں اور اپنے اس جرنی کو انجوائے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, الحمدللہ ہماری ایک بڑا ہیلدی قسم کی ڈیزائر بیسڈ لائف ہوتی ہے. لیکن اگر ہم ہر چیز پہ یہ کہتے ہیں اگر میرے پاس یہ ہوتا, اگر میں یہ کر سکتی, ایسے ہوتا, ایسے ہوتا, تو وہ
کبھی بھی وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے فلفلنگ نہیں ہوتی. سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے؟ انما خلقناکم عبثا، فضول میں پیدا ہو گئے ہو. کس لیے پیدا ہوئے؟ پہلے بیبی شاور ہوگا، پھر اس کے بعد برتھ ڈیز ہوں گی، پھر تحفے ملیں گے، پھر تم زندگی انجوائے کرو گے، پھر راک اینڈ رول لائف ہوگی، یولو، اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے کرنا ہے، وہ سارے ڈرامے اور سیزنز اور سارے مزے کے کام کرنے ہیں. اور کیا؟ اور بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. دو سوال آئے ہیں اس میں. تمہیں لوٹنا نہیں ہے، تمہیں اللہ کی طرف نہیں جانا ہے. یعنی کیا انسان اس قسم کی بات جو ہے اس کی بنیاد پہ اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے؟ انسان جو ہے اتنا کیجول ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الفاطر کی آیت نمبر 41 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں سرک نہ جائیں، اور اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا. بلا شبہ وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار ہے. انہ کان حلیما غفورا، حلیم ہے، بردبار ہے، اور غفورا، بہت بخشنے والا ہے. یعنی اصل بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، ان کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کو ہلانا کرنا مشکل کام نہیں ہے. تو ہم جو ان گریٹیٹیوڈ میں جاتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری میں جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس ناشکری کی وجہ سے سب سے پہلا تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم خود سیلف ڈسٹرکشن میں جا رہے ہیں. ہمارے اندر بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہم پریشانیوں میں لگ جاتے ہیں، ہم سے بہت سے کام جو ہیں وہ صحیح طرح سے ہو نہیں رہے ہوتے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم اگلے سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں، زمین میں شر اور فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے اور زیادہ جو پریشانیاں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان زمین میں ظلم اور سرکشی کے کاموں میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک ڈیفائنس آ جاتی ہے، یعنی وہ ایسے طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری مرضی، جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری سے جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے. اینڈ دین یو آر کراسنگ آل دا لمٹس. تو لوگوں کو کیا یہ سوچتے نہیں ہیں جب وہ اس قسم کے خطرناک راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا مواخذہ ہوگا، ان کی پکڑ ہوگی، ان کو جب وہ پکڑ ہوگی تو ان کو بہت ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، اور جب زمین میں کوئی بھی نہیں رہے گا تو اللہ ہی رہے گا. یعنی اس کے بارے میں کوئی انسان غور و فکر نہیں کرتا. سورہ الفاطر کی آیت نمبر 45 کو دیکھیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس ڈھیل کے ساتھ؟ ہمارے بہت سارے ایٹیچیوڈ آتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم یا تو بالکل ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہی ہیں اس لیے تو کوئی پکڑ نہیں آ رہی. یا ہم ایکسیسو گلٹ میں چلے جاتے ہیں، ہم اس گلٹ کی وجہ سے ہر بات پہ کہتے ہیں میں نے یہ بھی غلط کیا، میں نے یہ بھی غلط کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے، اور یا غلط چیز پہ خوش اور غلط چیز پہ غم منانا شروع کر دیتے ہیں. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ان سے خود ہی نمٹ لے گا.
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اللہ نے نمٹ لینا ہے ان سے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا حساب کتاب جو ہے وہ کر لینا ہے۔ تو اصل بات ہم نے کیا سمجھنی ہے یہاں پہ، ہم یہ دیکھیں، یہاں پہ ہم یہ بات سمجھیں، وَهَذَا كُلِّهِ يَكْشِفُ عَنْ حِلْمِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ إِلَى جَانِبِ الْقُوَّةِ وَقُدْرَتِهِ وَرِقَابَتِهِ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوصلے اور رحمت سے اس کی قوت، قدرت اور کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے، اللہ کا حلم اور اللہ کی رحمت ہمیں کیا بتا رہا ہے، ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول۔ آپ کو پتہ نا لوگ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ غصہ انسان تب کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے، جب اس کو کوئی اور طریقہ نہیں آتا مسائل کو حل کرنے کا۔ غصے میں لوگ جب طلاقیں دے دیتے ہیں، غصے میں جب لوگ کسی کی مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، بیکاز دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل۔ اللہ تعالیٰ حلیم کیوں ہے؟ اللہ کیوں نہیں اس طرح غصہ کرتا ہر وقت ہر چیز کے اوپر جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، معاملات کو لے کے چلے گا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، اس میں ایک کلاک کی طرح چلتی جا رہی ہے، اور ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ایوری منٹ وی آر ٹیکنگ اے ڈیسیژن، چاہے ہم اپنی روٹین کے کام کر رہے ہیں، چاہے ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، چاہے ہم کچھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، فیملی ممبرز کے ساتھ ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ کام معاملات کر رہے ہیں، اور ہر معاملے میں بیسک جو ہماری کیلکولیشن چل رہی ہے وہ کس چیز کی چل رہی ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں یا گناہ کریں۔ نیکی کا کام کریں تو ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جمع ہوتا جا رہا ہے، اور اگر گناہ کر رہے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص یہ یاد رکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ ہوگی۔ اور دیکھیں یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورج کی تخلیق کی، ٹھیک، تو اب سورج ہمیں کیا کچھ دیتا ہے؟ یعنی اگر ہم تھوڑا سا اسی طرح سے غور و فکر کرنا شروع کر دیں اللہ کی قدرت کے بارے میں، سورج ہمیں روشنی دیتا ہے، ایک تو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کو دیکھیں تو سوچیں کہ کیوں نہیں مجھے نیکی کرنی؟ میں جب روز سورج کو دیکھتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن، اتنی بڑی نشانی، لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کتنے فیکٹس اینڈ فگرز اس کے بتائے تھے۔ پھر یہ کہ یہ روشنی بھی دے رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ حرکت بھی کر رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی موومنٹ بھی چل رہی ہے، حرارت بھی ہو رہی ہے، ہیٹ بھی آ رہی ہے، حرکت بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک یعنی اتنا برننگ ہے اس کے لگاتار، اس کے اندر روشنی ہے، اور ہر چیز بہت ہی اپروپریٹ فنکشننگ کے ساتھ ہے۔ نہ یہ ہمیں جلاتا ہے، نہ یہ ہمیں مارتا ہے، نہ اس کی کوئی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی کام ہی نہ کر سکے۔ ہر چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چلنا ہمیں اصل میں کیا بتاتا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے، جیسے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں آ رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اب دیکھیں یہ ساری نشانیاں جو ہمیں اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دکھا کے پھر کیا بتا رہے ہیں قرآن میں، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا ایک اندازہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اتنے پرسیژن سے ہو رہا ہے، اتنے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اور جب سے زمین بنی ہے تب سے ہو رہا ہے۔ ہم سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے۔ اصل بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھ آنی چاہیے کہ کائناتی نشانیوں کو دیکھنا، ان رؤیت الآیات الکونیہ، اگر ہم دیکھتے ہیں جو بھی کونی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہمارے اندر ایک شعور بیدار کریں۔ کیسے؟ لتعظم الباری الوجود و عبادہ و طاعتہ،
ایک شعور ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ، جو خالق ہے اس کو مانیں کہ ہاں اللہ ہے. پھر ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ہم کیا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں. ہمارا دل جو ہے آٹومیٹیکلی ہمیں بتائے، ہر دن جب سورج نکلتا ہے اس روشنی کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد آئے، اور ہم اس کے بعد اپنے رب کے ساتھ مزید اسٹرانگلی کنیکٹ ہونا جو ہے اس کو پسند بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہم خود پریشانیوں میں گھرے رہیں گے، ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. اور پھر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز، ڈیزائر بیسڈ لائف جو ہے وہ بھی بڑی غلط قسم کی ہماری ہو جائے گی. اور دیکھیں ستارے، سیارے آپ دیکھیں تو صحیح، وہ اپنی مدار میں چل رہے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ کتنی لمبی لمبی مسافتیں طے کرتے ہیں. اسی کہ اگر ہم جب اس کو بہت اندر سے کلوزلی اسٹڈی کرنا شروع کریں تو ہم حیران رہ جائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اتنی کھلی فضا میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اپنا پلانٹ کیا ایک نقطے کی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے، اور وہ اللہ کی قدرت سے ہی وہ سارا سسٹم جو ہے وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اللہ کی اس پورے سسٹم کو، اس پوری قدرت کو سمجھنا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس پہ غور و فکر کرنا کتنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اگر کوئی چیز مشکل ہے یا آسان ہے، وہ دونوں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز قریب ہونا، دور ہونا، وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی چیز چھوٹی ہونا، کوئی بڑی ہونا، وہ بھی بڑی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس نے اگر ارادہ کر لیا ہے کوئی کام کرنے کا تو اس نے کر دینا ہے. اب یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ تو اللہ نے جیسے ہی ارادہ کیا کہ یہ کام ہونا چاہیے تو وہ ہو جاتا ہے. اس کو کسی سے کوئی اپروول نہیں لینا، کسی کے کرٹیسزم کا ویٹ نہیں کرنا، کوئی بیڈ ایکسپیرینس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریٹ نہیں ہوا ہوتا. پھر یہ کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے فرام دا ویری بگننگ وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ہم جب اپنی بات کرتے ہیں نا، اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ بھی ہے، لیٹ سے آپ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں، اچھا اب آپ نے کوئی ریسٹورنٹ کھول لیا، کیفے کھول لیا، آن لائن بزنس شروع کر دیا بیکنگ کا، اور جب کوئی آپ کا کوئی اگر انٹرویو لیتا ہے یا پوچھتا ہے تو آپ کہتی ہیں دراصل شروع میں جو بناتی تھی اتنا اچھا نہیں تھا. آپ پینٹنگ کرتی ہیں بڑی اچھی، ٹھیک، آپ کیلیگرافی کرتی ہیں، آپ کپڑے سیتی ہیں، آپ کہتی ہیں شروع میں نے بڑی چیزیں خراب کی اور شروع میں یہ چیزیں اتنی اچھی نہیں بنتی تھی، لیکن اب دیکھیں وہ میرا کام وقت کے ساتھ میچور ہو گیا. اللہ کی قدرت ایسی نہیں ہے. اللہ کا کام شروع سے، اسٹارٹنگ ڈے سے، ڈے ون سے جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ تھا. ہمارا دیکھیں کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ میں نے کام تو یہ شروع کیا تھا لیکن وہ بس ایکسیڈنٹلی وہ اس کی بجائے یہ ہو گیا، اور وہ جو ہوا تو بس اب میں اسی لائن پہ چل پڑی ہوں. اور پھر اس سے بڑی بات کیا ہے، اللہ کی جتنی کائنات ہے سب اس کی تسبیح کر رہی ہے. ساری کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. سب کائنات جو ہے وہ اپنے رب کو مانتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، ایبسلیوٹلی پرفیکٹلی اپنے آپ کو اس نے اللہ کے سپورٹ کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ اس بات پہ حمد بیان کرتی ہے، تعریف کرتی ہے. یعنی دیکھیں دل کبھی یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ آئی وانٹ ٹو ایکٹ لائک لنگز، آئی وانٹ ٹو ایکٹ لائک کڈنیز. ہماری آنکھوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے دیکھنے کا کام دیا، ناک کو دیکھنے کا کام دے دیں، میں نے تو سونگنا ہے. نہیں، جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کریشن کو بتا دیا، جس جانور کو بتا دیا، ہمارے باڈی پارٹس کو بتا دیا، کائنات میں جس چیز کو بتا دیا، اسی طرح سے کرتی چلی آ رہی ہے. تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاری. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، انسان ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی آٹو پائلٹ پہ نہیں پیدا کیا. یعنی اکثر لوگ جب کریشن کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا ایگنوسٹکس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یس وی بلیو کہ اللہ ہے، اور اس نے یعنی جو بہت اوورلی سائنٹیفک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا لیکن اب وہ کائنات خود سے خود چل رہی ہے. نہیں، اللہ کی قدرت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس سسٹم پہ اس کو پروگرام کیا اس کے مطابق چل رہی ہے. اور یہ سوچ جو ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو مشکلات سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آئی ایم اسٹل کنفیوز، یہ کانسیپٹ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. آپ کو بتانا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے ہی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر وقت
اپنے علم کی وجہ سے اس سارے سسٹم کو لے کے چل رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ہماری اپنی زندگی میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے، ہم کہیں گے جو ہو رہا ہے اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہمیں، جب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کو سمجھنے پہ جسے کہتے ہیں جھکا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مجھے فرسٹریٹ نہیں ہونا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے بونسز بھی نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نوازشیں ہم پہ کی ہوئی ہیں، کیا کچھ ہمیں مل رہا ہے. اس سائیکل کو ریورس بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جیسے گھر میں امی کہہ دیں، کوئی اور بڑا کہہ دیں، اور ہمیں غصہ آئے زبردست قسم کا، ہم کہ کیا بجلی تو ہے نہیں، اور یہ میرے پاس 4 بس کپڑے ہیں، اور یہ ایک تھکا ہوا فون ہے، اور میں پتہ نہیں صرف اس کالج میں پڑھتی ہوں، اس پہ میں کس چیز پہ، کس بات کے اللہ کا شکر ادا کروں؟ یہ کوئی بات ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والی؟ کئی دفعہ لوگ محلوں میں رہ کے بھی اس طرح کی کسی نہ کسی بات کو نکال لیتے ہیں کہ اس پہ وائی شوڈ آئی بی تھینک فل، میری تو لائف میں یہ چیلنجز ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیفیکلٹیز بڑھتی جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی قدرت کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو اللہ کی قدرت کو سمجھنا، انجوائے کرنا ہمیں ڈیفیکلٹیز سے بچاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ دکھاتا ہے، ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں تحائف ملتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ہمیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی کیپیسٹی کے مطابق رکھا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو روبوٹک نہیں بنایا، یہ کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جیسے ایک ہی جیسی چیز نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک پرسنلائزڈ پیکیج کے ساتھ تیار کیا ہے. امیجن کریں نا، اس سے ہمیں اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے. ہر شخص ڈیفرنٹ ہے، اور چاہے ہر ایک کے دل ہے اور پھیپھڑے ہیں اور ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں اور ساری باڈی جس طرح بنتی ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی ہم سب ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے. اور ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ سے پتہ چلتا ہے، ریٹنل امیجز سے پتہ چلتا ہے، فنگر پرنٹ سے پتہ چلتا ہے. تو ہمارے لیے بہت پاورفل قسم کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں. اور اس میں بہت پاورفل ریمائنڈر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور کے خلاف کمزور کی اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد فرماتا ہے. یہ بات ہم نے بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے، یعنی کیونکہ اس کی قدرت میں سب کچھ ہے نا، وہ جس کی مرضی مدد کرتے، اور وہ اس لیے سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد نہ پھیلے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف اسباب کی طرف نہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا، فرض کریں آپ نے دعا مانگی، آپ کی لائف میں کوئی چیلنج تھا، آپ نے دعا مانگی اور بس آپ مانگ رہے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ چلو میں جا کر نا کسی سے سفارش کراتی ہوں، یا فلاں فلاں کام کسی انسان کے لیے کرتی ہوں، وہ خوش ہو جائے گا تو وہ میرا کام کر دے گا. اب جب آپ نے اس انسان کو خوش کرنے کی کوشش کی، وہ انسان خوش ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مجھے تو نعوذ باللہ اللہ کی ضرورت کیا ہے، یہ انسان کر رہا ہے نا میرا کام، تو میں اسی کو کہہ دوں گی ڈائریکٹ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری ہیلپ لیس سچویشن میں بھی ڈالتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے نو بڈی کین ہیلپ می بٹ اللہ. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، کوئی میرا کام نہیں کر پا رہا، کوئی چیز مجھے اس مشکل سے نہیں نکال رہی، اور جب ہم ایسی چیز سوچتے ہیں نا، سبحان اللہ، اور اگر ہم اللہ کی قدرت کی معرفت رکھتے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں یہ سارے کنیکشن جو ہے نا وہ سمجھ آتے ہیں. وی آر ایبل ٹو کنیکٹ دوز ڈاٹس. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہوتی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اسی وقت ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم اسٹرگل کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں، کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہتر گزاریں، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن پہ ہم توجہ دیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اصل جس پہ ہم نے کام کرنا ہے نا، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہم اپنے ایمان اور تقوی پہ کام کریں. ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، ہم اپنے تقوی جو ہے اللہ تعالیٰ کانشیس ہونے پہ اور زیادہ کام کریں. پھر یہ کہ ہم مختلف سچویشنز کو بھی سمجھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اور یہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب ایک انسان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ ایفرٹ کرنی شروع کرتا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی جماعت موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور سچویشن کے مطابق جو ہے وہ تمام معاملات ہوتے ہیں اور وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو ہمیں بیسیکلی اپنی ایفرٹس کو میکسیمائز کرنا ہے.